बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज मुशर्रफ केस की नई और अहम डेवलपमेंट। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। वुकला के दलाइल मुस्तरद, परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के वारंट जारी। धरी की धरी रह गई बैरून मुल्क जाने की तैयारी। 7 फरवरी को अदालत में पेश हों, हुक्म फरमा दिया गया। एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नवाब अहमद खान के कत्ल के मुकदमे में दिफा के लिए साबिक अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार का इंतखाब किया। जब ये मुकदमा शुरू हुआ नाजरीन, तो उस वक्त याहिया बख्तियार साहब का सारा जोर कहा जाता है कानूनी नुकात और दलीलों के बजाय इस मुकदमे को सियासी बुनियाद पर पेश करने पर लगा हुआ था। अदालत में उनका सारा जोर खिताबत इन्हीं बातों पर होता था जिनका अदालत पर तो कोई खास असर नहीं हुआ, मगर वो शाम को शाया होने वाले अखबारात की ज़मीनों की सुर्खियां जरूर बनती थी। नतीजा ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सजाए मौत सुना दी गई। कर्नल रफी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी अयाम में उनके साथ मामूर थे, वो कहते हैं कि खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे कहा था कि याहिया बख्तियार मेरी फांसी के जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने मेरा केस उलझा दिया है। लगता यह है नाजरीन की तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे में उनके वुकला को हर महाज पर पैर दर पैर शिकस्त हो रही है, मुसलसल हो रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ के वुकला के पास भी लगता है कि कानूनी नुकात का काल पड़ गया हो जैसे, इसीलिए इसको सियासी रंग देने पर पूरा का पूरा जोर लगाया जा रहा है। हत्ता की नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि फौज तक के पीछे छुपने की कोशिश की गई। यही वजह है कि वो हर बार अदालत को कायल करने में नाकाम हो रहे हैं। वुकला का सारा जोर इस बात पर है कि ये केस जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि कमांडोज के खिलाफ है। दूसरी जानिब फौज इस सूरत हाल से यकीनन कैसे खुश हो सकती है? कौन सा इदारा इस बात से खुश होगा? कौन ये चाहेगा कि उन्हें इस मामले में घसीटा जाए? हमारी इत्तला तो यहाँ तक है कि अब तो कुछ मुक़्तदर हल्के ये दुआ कर रहे हैं हाथ उठाकर कि जनरल परवेज मुशर्रफ को वाकई दिल का दौरा पड़ जाए और उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया जाए। आज जनरल परवेज मुशर्रफ के वुकला को एक और शिकस्त का सामना पड़ा और अदालत ने उनके बैरून मुल्क इलाज करवाने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया और उनकी एक काबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में अपना फैसला सुनाते हुए आज अदालत ने ये कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कि मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हो सकते। मुलजिम परवेज मुशर्रफ आइंदा समात यानी 7 फरवरी को जाती हैसियत में पेश हो। इस्लामाबाद पुलिस की सरबराह अदालती अहकाम की तामील करवाएं। अदालत ने मुलजिम को इलाज करवाने से नहीं रोका। जनरल मुशर्रफ ने अदालत में पेश न होने से मुतालिक मुनासिब जवाब अदालत में पेश नहीं किया। मुशर्रफ का नाम ECL में पहले ही से मौजूद है। परवेज मुशर्रफ के अमेरिका में इलाज की दरख्वास्त काबिल समात नहीं। जनरल मुशर्रफ के वुकला ने AFIC की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करके दरख्वास्त की थी कि उन्हें हार्ट अटैक का खतरा है, इसलिए उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाने की इजाजत दी जाए। प्रोसिक्यूटर अकरम शेख ने इस मेडिकल रिपोर्ट पर इतराजात उठाते हुए कहा था कि मुशर्रफ 15 मिनट के लिए अदालत नहीं आ सकते तो 18 घंटे का सफर कैसे कर सकते हैं? मेडिकल रिपोर्ट गैर पेशा वराना है। मेडिकल रिपोर्ट बयान हल्फी और तायदी दस्तावेजात के साथ पेश होनी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट के हमरा मुताल्लिका टेस्ट का कोई रिकॉर्ड मुंसलिक नहीं। इस मेडिकल रिपोर्ट में अदालती सवालात के जवाब भी नहीं दिए गए। इस सूरत हाल में उसकी हैसियत कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का कोई नया टेस्ट भी नहीं किया गया। हालांकि मरीज की हालत संगीन हो तो 48 से 72 घंटों में ECG और एंजियोग्राफी होती है, लेकिन 28 रोज बाद भी मुलजिम की ECG तक नहीं की गई। अब लग ही रहा है नाज़रीन कि जनरल परवेज मुशर्रफ की मुश्किलात में यकीनन मजीद इजाफा होता जा रहा है और साथ ही साथ उनके वुकला की भी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी नजरसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर चुकी है। अब एक ही बात कह रहे हैं और कही जा रही है कि मुकदमे को ही इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए। हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ज़फ़र अली शाह साहब, PMLN के लीडर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे अहमद रजा कसूरी साहब एंड कमरजवान कारा साहब भी, एंड वी विल टॉक टू देम लेटर। मगर आगाज आपसे करते हैं शाह जी, आप ज़ाहिर इतना एक्सपीरियंस है आपका, मुकदमे को अगर देखें, हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, क्योंकि 12 अक्टूबर पे तो गए भी नहीं, तो कुछ लोगों का ख्याल है इतना मुश्किल नहीं था ये मुकदमा लड़ना, लेकिन क्या
قانونی آپ کو قانونی طور پہ کہیں کمزور ان کی نظر آ رہی ہے وکلاء کی کوششیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جناب مشرف صاحب نے ایک تو خود بھی غلط اسٹیمیٹ لگایا ہے اس ساری آرٹیکل 6 کو اور کانسٹیٹیوشن کو. یہ عموماً جنہوں نے مارشل لا لگائے اور یہ اس وقت بھی جب یہ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو غلط اسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت کوئی ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں یا آئین کے مفاد میں بات کر رہے ہیں. لیکن چھوڑیں اس بات کو. اب یہ مسئلہ آپ نے چونکہ عدالت کی بات کی ہے تو یہ بھی جنرل مشرف صاحب نے غلط اسیس کیا اور بلکہ ان سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں میرا ایک انالیسس یہ ہے کہ ان کے وکلاء نے بھی ان کو کوئی اور شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسے شریف الدین پیرزادہ صاحب کچھ بھی ہو بہرحال وہ ایک فیم رکھتے ہیں لیکن تو ان لوگوں نے میرا خیال ہے ان کو غلط مشورہ دیا مطلب ہے. اور عموماً مقدمے میں خود وکیل ہوں بعض اوقات ہمارے مشوروں سے ہمارے سے مراد وکیلوں کے مشوروں سے بھی لیٹیگنٹس کو اور ملزموں کو اور مقدمہ وال جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ ان کو کیوں یہ سارا یہ کچھ کرنا پڑا. کیا ملک کا ایک سابق صدر, کیا ملک کا ایک سابق سپہ سالار, کیا ایک کمانڈو, کیا ایک اچھا سولجر, یہ ساری باتیں کیا وہ کورٹ کے ٹرائل کو فیس کرنے سے اتنا گھبرا رہا ہے یا اتنا اس کو گھبراہٹ پیدا کر دی گئی ہے اس میں کہ وہاں تک آنا پڑا, یہ باتیں کرنی پڑی. شروع میں ہی آوازیں آنا شروع ہو گئی. یقیناً آپ نے شاہ جی کا یقیناً سنا پوائنٹ آف ویو. سامان اکرم راجہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ صاحب کہ کیا مقدمہ اس سے بہتر لڑا جا سکتا ہے جیسا ابھی لڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا تھا, مطمع نظر کیا تھا آپ کا. اگر آپ نے شروع دن سے یہ ٹھانا ہوا تھا کہ میرا عدالت کے سامنے پیش ہونا میری حد تک ہے اور کچھ بھی ہو جائے میں نے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا, تو پھر تو ٹھیک ہے 2-3 ہفتے انہوں نے اس طرح اٹھنے بیٹھنے میں گزار لیے. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ ایک باوقار انداز اپنایا جائے اور اپنی شخصیت کو ابھارا جائے اور جو کچھ زندگی میں کمایا ہے بطور صدر, بطور آرمی چیف یا بطور عامر, اس پہ ٹھیس نہ اس کو پہنچے, تو پھر مکمل طور پہ یہ ناکام اسٹریٹجی تھی. تمام جو قانونی عذر اٹھائے گئے یا طبی عذر جو اٹھائے گئے وہ مذاق خیز تھے اور ان کا منطقی انجام اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. مثلاً کون سے نکات جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مذاق خیز تھے؟ دیکھیں یہ کہنا کہ یہ متعصب ہے عدالت, آپ عدالت کے سامنے پہلے پیش ہوں اور پھر ثابت کریں کہ کیا تعصب ہے, کس بنیاد پہ آپ عدالت کو متعصب کہتے ہیں. اسی طرح جو طبی معاملہ اٹھایا گیا کہ اچانک ہسپتال چلے گئے اور کہا شریان میں کیلشیم ہے, جبکہ جو رپورٹ ہے طبی رپورٹ پہلے دن کی وہ کہتی ہے کہ نتھنگ ریمارکیبل ان دی ایگزامینیشن, گھٹنے میں درد ہے, جبڑے میں درد ہے. تو اس کے بعد 3 ہفتے وہاں بیٹھ جانا, یہ کہنا کہ پاکستان میں انجیوگرافی نہیں ہو سکتی اور مبہم قسم کی وہاں سے بھی رپورٹیں آنا, طبی رپورٹیں آنا AFIC سے, یہ سارا کچھ ایک انتہائی بدمزہ میں سمجھتا ہوں واقعہ ہے. اور اس سے مشرف صاحب, ان کی ٹیم یا جو ان کے طبی معالج تھے, کسی کی بھی شہرت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر ان کی عدالتی ٹیم نے جو رویہ اپنایا, ایک جارحانہ رویہ عدالت کے اندر, عدالت کے باہر, ہم چیر دیں گے, ہم ویل ڈیل ود یو وغیرہ وغیرہ, تمام ایک ماحول ایسا پیدا ہو گیا کہ یہ لگتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مقصد صرف یہ ہے کہ مشرف صاحب کو آئین اور قانون سے برتر ثابت کیا جائے. یہاں تک کہ آئین کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ٹھیک بنایا ہوا آئین نہیں ہے, وہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں تھی. تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ تمام ملک ان کو میں سمجھتا ہوں پہلے حیرت سے اور بعد میں غصے سے دیکھتا رہا ہے. اگر کسی کے دل میں کوئی ہمدردی تھی بھی مشرف صاحب کے لیے تو ان 3 ہفتوں میں سمجھتا ہوں اس میں بہت نمایاں کمی واقع ہوئی. I think very interesting analysis here and a very warm welcome to you Ahmed Raza Kasuri صاحب. ظاہر ہے we all agree to disagree, لیکن یہاں پر جو میرے ساتھ موجود شخصیات ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ لگ یہ رہا تھا کہ یا تو شروع سے ڈیسپریٹ اینڈ کی طرف چلے گئے, جیسا کہ شاہ جی نے کہا کہ یہاں تک کہنا پڑ گیا کہ کیوں ایسا ہوگا, ہم سے یہ کیوں پوچھا جائے گا, یا فوج کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا. سو دس کوڈ بی یور لاسٹ پلی جو آپ نے شروع میں لے لی. اور سامان اکرم راجہ صاحب کا خیال بھی یہ ہے کہ یہ باتیں لگ یہ رہا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ وہ عدالت تک نہ پہنچے, یہ نہیں تھا کہ ان کو بری کرا لیا جائے عدالت میں لا کر. دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارا کئی ہفتوں سے
جو اس وقت زیر بحث ہے وہ عدالت کی تشکیل ہے. رائٹ. کانسٹیٹیوشن آف دی کورٹ، جس کے بارے میں ہم نے واقعاتی بنیاد پر اور قانونی بنیاد پر ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ باعث ہیں اور ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ میٹر آپ کی کانسٹیٹیوشن کا چودھری افتخار کو ریفر ہوا، جس کا نہ آئین میں ذکر ہے نہ قانون میں ذکر ہے، اور چودھری افتخار جو تھا اس کی تو جو اس کا باعث، اس کا جو دشمنی جنرل مشرف کے بارے میں تو پوری دنیا میں آیا ہے. تو اس کا جو اس کے باعث کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آیا ہے، اس کا جو سیپیج آیا ہے، وہ نیچے تک آیا ہے کہ اس نے اسی قسم کے بندے پک اپ کیے جو اس کے ہم خیال تھے. اب چیز یہ ہے جسٹ ون کوسچن، لیٹ می فنش. یہ بات پرویز مشرف صاحب کو پتا تھی آنے سے پہلے؟ اس وقت افتخار چودھری صاحب بھی چیف جسٹس سے جب وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں مقدمات کا سامنے کرنے آ رہا ہوں، تو انہوں نے اپنا ٹرسٹ شو کیا تھا تو وہ آ رہے تھے یہاں پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم نے کوشچن اٹھایا ہے. اب جہاں تک فیصل عرب کا تعلق ہے، یہ فیصل عرب صاحب جو ہیں ان کو 3 نومبر 2007 کو اوتھ نہیں دی گئی. ان کی اپنی ایک دل میں رنجش ہے. دیکھیں باعث کے 2 فرنٹیئرز ہیں. ایک باعث کا فرنٹیئر ہے کسی پارٹی کے ساتھ محبت، دوسرا اس کا فرنٹیئر ہے کسی پارٹی کے ساتھ نفرت. تو چیز یہ ہے کہ ان کو 2007 میں اوتھ دی گئی. دین یہ لائرز موومنٹ میں بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے نعرے بجائے. ہی واز این ایکٹیوسٹ. یہ چودھری افتخار کے سوچ کے آدمی ہیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا جنرل مشرف کی الیکشن پٹیشن کے اوپر. ہی واز سینئر موسٹ جج آف سندھ ہائی کورٹ، جس میں انہوں نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا. کس کی بنیاد پر؟ 31 جولائی 2009 کے فیصلے کی بنیاد پر کہ وہ کیونکہ اس میں یوزرپر ڈکلیئر کر دیا گیا، ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن، لہذا آرٹیکل 63 یا 64 ایپلیکیبل ہوتا ہے. اب یہی جو مقدمہ ہے، یہ اس جو پریزنٹ جو اپنا کمپلینٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کی نیو بھی یہی مقدمہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ہیز آلریڈی گیون ہز مائنڈ، سو ہاؤ کین ہی سٹ. دوسرا جج جو ہے وہ خلیل رمدے کا سالہ ہے، اور خلیل رمدے کی رنجش اور اس کی دشمنی جو ہے جنرل مشرف کے سامنے بارے میں بڑی عیاں ہے. ہمیں ان دونوں ججز پر کوئی یقین نہیں، اور ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کر دینا چاہیے تھا. کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوشش یہی تھی کہ اس عدالت میں وہ نہ آئیں، تو پھر تو یہ بات ان کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، آپ لے مین ہیں، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریے جو میں کہنے چاہ رہا ہوں. چیز آپ سمجھائیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پٹ اے کوسچن وچ از ریلیونٹ. اگر وہ سوال کے لیے سوال نہ پوچھیے. بات یہ ہے کہ دس از واٹ وی ہیو آرگوڈ. عام طور پر جب آپ آرگو کرتے ہیں اور ججز کے بارے میں اپنے اشکال ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، تو چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایوری جج از اے جج آف ہز اون کانشنس. اس کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اس میں فیصلہ کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس ایک پارٹی کے ساتھ محبت ہے تو میں دوسرے کے خلاف فیصلہ کروں گا، یا اس پارٹی سے مجھے رنجش ہے تو میں اس کے خلاف فیصلہ کروں گا؟ ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جنرل مشرف از ناٹ آن ٹرائل، اس پاکستان کی جوڈیشری از آن ٹرائل. کل دیکھیں کیا ہوا ہے کہ نواز شریف کو تو لمیٹیشن کے لیے 9 سال کا عرصہ دے دیا گیا اور اس کو 4 سال میں کہا گیا. حالانکہ ہم نے کہا کہ ہم 4 سال میں اس لیے نہیں آئے کہ کیونکہ چودھری افتخار was the chief justice who had an animosity against us. After his removal, we straightway came to the court. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر آپ کے سامنے ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے دوست محمد خان نے کہا تا حیات ڈسکوالیفائڈ. پھر شوکت صدیقی کا دیکھ لیجئے کہ اس نے کیا کہا کہ جناب آرٹیکل 7 کے ساتھ مقدمہ بنایا جائے جو کہ جج کا کام ہی نہیں ہے اور اس کو بیلبل فینس میں اریسٹ کیا جائے. سو جوڈیشری کی جو باعث ہے اٹ از نون، اور آپ کا کیمرہ اور آپ کی قلم جو ہے اس معاملے کو تمام دنیا میں لے کے جا رہی ہے. تمام دنیا کے انٹلیکچوئل، جورسٹ، لا میکرز، انٹلیکچوئلز، تھنک ٹینکس واچ کر رہے ہیں. And your judiciary is on test. Your judiciary is on trial. Judiciary is on trial اور پرویز مشرف is on trial. ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. Keep watching 8 PM for Air Race.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کی اور اس وقت تک جو بات چیت ہوئی اس کے مطابق شاہ صاحب آپ نے پورا آرگیومنٹ ان کا سنا. آج جو ہوا ہے کہ وارنٹی گرفتاری جاری ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جانے کی اپیل بھی مسترد ہو گئی, تو یہ ہم کیا سمجھیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ ہے یا اس وجہ سے ہے کہ عدالتیں باعث ہیں؟ یہ ابھی بھی نہ صرف میرٹ پہ ہے, یہ ایک پروسیس ہے, پروسیس آف لا, پروسیس آف کورٹس. مطلب ہے یہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, یا کوئی یہ آج نہیں ہو رہی, یا صرف جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی. کسی صاحب بھائی ہمارے انہوں نے یہ کورٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں ان کا رائٹ ہے بطور ڈیفینس کاؤنسل کے جو مرضی آرگومنٹ کریں, اور ہمارا نارملی آرگومنٹ ہمارا یہی ہوا کرتا ہے کہ کیس کوئی ایسے کنٹیسٹنٹ کیس ہو تو ہم پہلا اٹیک کورٹ پہ کرتے ہیں کہ یو ہیو نو جورسڈکشن, یا آپ کی کنسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے جس سے یہ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ تو رائٹ ہے ایک ملزم کا یا ملزم کے کونسل کا. مطلب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے مطلب ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے قصوری صاحب وکیل ود ان دی کورٹ ہیں, مطلب یہ وکیل ان کے, یہ الگ بات ہے کہ یہ پالیٹیشین ہے, اپنے خیالات کا یہ اظہار کر سکتے ہیں ٹی وی ٹاک پہ یا اخبار میں یا پریس میں. مطلب لیکن کورٹ کو ملائن کرنا اس طرح, اور خود بھی بلکہ انہوں نے خود ہی کہہ دی یہ بات کورٹ کی کہ کورٹ جو ہے, کورٹ جج جو ہے وہ اپنی کاشت میں خود وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اعتراضات ہوتے ہیں اور ہر کیس میں تقریباً ہوتے ہیں اعتراضات. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ جو یہ اس میں کوئی باعث والی بات نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کورٹ نے تو بلکہ ضرورت سے زیادہ لینینسی دکھلائی ہے ان کے کلائنٹ کو, کہ وہ پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے ان کے وکلاء کو بغیر ان کے کلائنٹ کے پیش ہوئے, انہوں نے اجازت دے دیجیے آپ. مثلا میں جج ہوتا تو میں تو پہلے یہ کہتا کہ پہلے تو لائیں نا آپ جس کے وکیل ہیں اس کو لائیں یہاں پر, پھر آرگو کریں, ورنہ یو ہیو نو رائٹ ٹو آرگو دا کیس. یعنی میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو لینینسی دی گئی ہے, بہت لینینسی دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ وارنٹ کی بات ہے, اب یہ ہے پروسیس آف لا شروع ہو گیا. مطلب ٹھیک ہے, یہ پہلے وہ بار بار کہتے رہے ہیں, آرڈر شیٹ پر آرڈر لکھا ہوا ہے کہ جی ان کو بلائیں, اگلی تاریخ کو بلائیں. قصوری صاحب آپ ان کو لے کے آئے, مطلب نہیں لے کے آئے, پھر انہوں نے کہا جی اگلی تاریخ کو نہیں لے کے آئے, نہیں آلموسٹ کوئی 1 درجن ڈیٹس جو ہیں وہ پڑ گئی ہے, وہ نہیں آئے. اب اس کے بعد کورٹ کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے, یہ اور یہ ضابطہ فوجداری کی بات ہے کہ وہ ان کو بیلیبل وارنٹ کے ذریعے بلائیں. بیلیبل, کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پکڑ کر لائیں, گرفتار کر لائیں, ہتھکڑی لگا کر لائیں. بیلیبل وارنٹ انہوں نے نکالے ہیں کہ جائیں ان کو سرو کرائیں اور وہ وہیں پر اپنی وہ کو جو دے گا مچلکا تاکہ اگلی 7 تاریخ کو وہ آئیں. اب واللہ لمبے سواب 7 کو وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, سپوز نہیں آتے وہ, پھر نیکسٹ ان کے لیے کورٹ کے لیے کیا ہے, وہ ممکن ہے دوبارہ پھر ریپیٹ کریں وہ, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیل وارنٹ دوسری بار نکالے, پھر انہیں کہیں گے. لیکن اگر دوسری بار بھی نہیں آتے یا اس بار بھی نہیں آتے 7 کو بھی, تو کورٹ کے پاس بالکل پاور ہے کہ آپ نان بیلیبل وارنٹ نکالیں ان کی, اور پھر گرفتار کرنا پڑے, گرفتار کر کے لائیں. مطلب ورنہ کورٹ کو پابند تو نہیں, لیکن یہ اسی طرح پروسیس ہے. یہ تو جنرل مشرف صاحب کوئی بھی ہوتا تو یہی پروسیس ہوتا. لیکن جو شاہ جی آپ نے پہلے بات کی, یہ میرے پاس قصوری صاحب اس سے پہلے کہ میں سمانا کرمراجہ صاحب کے پاس پھر جاؤں یہی بات پوچھنے کے لیے, لیکن یہ بدعنوانی کے آج کی بی بی سی کی ایک کلپنگ ہے, اور اس میں یہ آج کا ایک واقعے کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بدعنوانی کے الزام میں فوجی تحقیقات کا سامنا کرنے والے ایک نائب صوبیدار نے دوران تفتیش دل کا دورہ پڑنے اور عدالتی حکم کے باوجود ہسپتال منتقل نہ کیے جانے پر اعلیٰ فوجی حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرویز مشرف والا سلوک نہیں کیا جا رہا, اور اس کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ بھی پرویز مشرف والا سلوک ہو. سو یہ اس کی ادر سائڈ آف دا سٹوری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ شاید سلوک صحیح نہیں ہوگا, شاہ جی کا خیال ہے کہ لینینسی ہے, اور لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تو بڑے لینینٹ ہیں کورٹس. دیکھیں بات یہ ہے, ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جہاں میڈیکل گراؤنڈ پر ہائی کورٹ نے بیل نہیں لی, ہائی کورٹ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایگری نہیں کیا. سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج
लॉ का तो एक्सपर्ट है, लॉ के ऊपर तो अपनी राय दे सकता है, बट मेडिकल ग्राउंड पर जो है जज की कोई राय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जज ये कह सकता है अगर एक डॉक्टर्स का ने कहा है और उसको कुछ आइडिया है या किसी दूसरी साइड ने कह दिया कि जनाब ये मेल मिलाप से रिपोर्ट आई है, तो एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए। बट वंस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाए तो मेडिकल रिपोर्ट दैट्स अ फाइनल रिपोर्ट। उसमें दैट इज नॉट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ लॉ कि जहां आप कोई बहस करें, वो तो डॉक्टर ने कहना है। देखिए बात यह है कि बीमारी का कोई टाइम टेबल नहीं होता, ना बता के आती है। आपके सामने मिसाल है कि आसिफ नवाज जंजुआ से ज्यादा स्टडी स्ट्रांग बिल्ट पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ नहीं हुआ, लेकिन जब वक्त आ गया, इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, ही जस्ट टुक 15 सेकंड टू पास अवे। यहां डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी जो आर्टरीज है उसके अंदर कैल्शियम की सिल्टिंग है, उसी ब्लॉकेज है, और जिससे कि ब्रेन हेमरेज होने का डर होता है कि अगर ब्लड नहीं जाता प्रॉपर आदमी के दिमाग को, एंड कार्डियक अरेस्ट होने का। तो चीज ये है कि अगर कोर्ट ने बुलाया है और अगर जनरल मुशर्रफ को कुछ खुदा ना खास्ता हो गया, हम इसकी दुआ करते हैं उसको, तो entire responsibility will be on the shoulder of the court. And okay, the court is defying the orders of the opinion of the doctor. तो ये पूरी जिम्मेदारी उन पर और मियां नवाज शरीफ पर होगी, और फिर क्या तहलका इस मुल्क में मचेगा वो फिर आगे देखेंगे। क्या साहब, व्हाट डू यू थिंक कि क्या बायस्ड हो सकते हैं कोर्ट्स? आपने सुनी प्ली जो कि दी कसूरी साहब ने, या लीनियंट हो रहे हैं इस मामले में? देखिए जी, अभी तक तो मुझे कोई बायस या तासुब का कोई अंसर नजर नहीं आया इस तमाम कार्रवाई में। सिर्फ कह देने से किसी जज को तो मुतासिब साबित नहीं हो जाता। ये कहना काफी नहीं है कि 3 नवंबर को आप जज थे या आप फलां के रिश्तेदार हैं, उससे आगे बढ़ के कुछ कहना जरूरी है। लेकिन जो रिपोर्ट का जिक्र किया कसूरी साहब ने अभी, देखिए मेडिकल रिपोर्ट, उसमें हरगिज मेडिकल बोर्ड ने यह नहीं कहा कि वो अदालत में पेश होने के काबिल नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने एक उमूमी जायजा लिया है उनकी सूरत हाल का, उनकी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं अपने मजीद इलाज के लिए या एक्सप्लोरेशन के लिए। उनको कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा। अगर आर्टरी में कैल्शियम है तो एंजियोग्राफी हो सकती है या दीगर जो इस हवाले से जो प्रोसेस होता है, और वो हमारे मुल्क में हर रोज सैकड़ों हजारों इस किस्म के प्रोसेस होते हैं। अब ये कानून नहीं है कि मेरे घुटने में अगर दर्द हो तो मैं इसरार करूं कि मैंने मुल्क से बाहर जरूर जाना है अपने घुटने के दर्द के इलाज के लिए, मुझे पाकिस्तान में किसी पे एतबार नहीं है, लिहाजा अगरचे मैं अदालत को मतलूब हूं, अदालत मुझे इजाजत दे कि आप घुटने का इलाज कराने मुल्क से बाहर चले जाइए। इसलिए इस बात को हम दलील नहीं बना सकते तासुब की। अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी उनको मुल्क से बाहर जाने की, या ये कहा है कि अदालत में आप पेश हों, तो ये आम कानून का जो अमल है उसका ये मजर है। तासुब की इसमें कोई बात नहीं। कमर ज़मान कार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कार साहब, अदालत ने साबित सदर की वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है, आप क्या ख्याल है, आपका केस किस तरफ जा रहा है? देखिए, आज कोर्ट की एक फैसला तो आ गया, उन्होंने रिपोर्ट के ऊपर तो अपनी जजमेंट आज फाइनल कर दी। मैं समझता हूँ ये डिलेइंग टैक्टिक्स थे कोर्ट अपीयरेंस को अवॉइड करने के, बिकॉज जनरल मुशर्रफ की टीम जानती है कि अगर कोर्ट अपीयरेंस हो जाती है तो फिर केस प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उनको अगर एग्जेप्शन भी मिल जाती है, वो बीमार भी हो जाते हैं, वो अदालत में भी घर नहीं आ सकते, इवन देन केस चलेगा, उनके अटॉर्नीज को पेश होना पड़ेगा। तो उसको वो अवॉइड करने के चक्रों में थे। अब अगर अदालत ने ये बात कह दी है कि हम रिपोर्ट को नया एक्सेप्ट नहीं करते और उनके लिए फाइनल डेट दे दी है, तो आई थिंक अभी भी ये तो सिंपल नहीं होगा। उनके अटॉर्नीज इस केस को जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, वहां और गेन करेंगे, क्योंकि इस केस में मेजॉरिटी काम उनका टाइम गेन करना है, ये उनका टारगेट है। मैं समझता हूं कि अब इसको फर्दर डिले तो अवॉइड होना चाहिए, लेकिन जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो प्रोसेस से पहले मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन क्या साहब, कसूरी साहब का कहना ये है कि इस प्रोसेस में अगर खुदा ना खास्ता परवेज मुशर्रफ साहब को कुछ हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिटेड है उनकी आर्टरीज में, तो उसका जो नुकसान होगा या उसका जो नतीजा होगा, जिम्मेदार होगा वो मियां नवाज शरीफ होंगे और अदालतें होंगी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने केस अदालत के जजमेंट के मुताबिक केस फाइल कर दिया। अदालत ने वो इस वक्त अस्पताल में है, अदालत ने उनको
ریلیف بھی دیا ہے. ان کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کو عدالت نے مسترد کر دیا یا عدالت اس کے اوپر اپنے ایک حکم دے دیا ہے. تو ایز ویل ایز میاں نواز شریف از کنسرن, میاں نواز شریف ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. لیکن عدالتیں اس کی ذمہ دار ہوں گی تو پھر یہ تو تاریخ جانتی ہے جی, عدالتیں تو بہت سارے, یہ تو ایک جسٹیفائڈ مینر ہوگا. میں نہیں عدالت کو باعث کہہ رہا, لیکن عدالتوں کے تو باعث فیصلے بھی آتے رہے. اس کے اوپر ابھی اپیلیٹ فورمز موجود ہے, وہاں بھی جائیں گے جی, وہ ڈیلے وہ کرنا چاہیں گے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ عدالت کو بھی چاہیے, فیصلے عدالت نے کرنے ہیں, لیکن عدالت کو ریسٹریٹ کے ساتھ, تعامل کے ساتھ اس معاملے کو پروسیڈ کرنا چاہیے تاکہ کسی کو تاریخی جہاز نہ بنے. میرا خیال یہ ہے کہ مشرف کو کلا اگلی تاریخ سے پہلے اس معاملے کو لے جائیں گے, اپیل ان کا کرنے کا حق دینا چاہیے اور پھر اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے. یقین انہوں نے بھی کہا کہ یقیناً اس کے اندر ریسٹرین ضرور شو کرنا چاہیے. لیکن کیا شاہ جی پہلے بھی پیپلز پارٹی بھی عدالتوں کے اوپر کافی کہتی رہی کہ وہ بائسڈ ہے, اب پھر پرویز مشرف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک ایسی سائیکی ہے ملزم کی یا مجرم کی, یہ نیچرل ہے, یہ ٹاپ ٹو باٹم, باٹم ٹو ٹاپ جاتی ہے کہ یہ ایک سائیکی ہے. اور یہ میرے خیال کو انہیریٹڈ ہوتی ہے. یہ کیا کہ وہ جو فیس کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارا جہان جو ہے یہ پتہ نہیں میرے خلاف باعث ہو گیا, مطلب یہ عدالت میرے خلاف باعث ہے. یہ اب دیکھیں نا صاحب میرا تین میں, یعنی یہ بھی باعث جو کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے, کل انہوں نے ایک ریویو داخل کیا, ریجیکٹ ہو گیا, وہ سپریم کورٹ بھی باعث. لیکن اس میں ان کی ریزن بھی تو کامنٹس تو کر دیں, وہ کہنے وہاں 9 سال مل گئے. نہیں, وہ 9 سال تو واقعی اندر تھے ہی نہیں نا, وہ تو اپنے پاکستان کی حویلی کے اندر تھے ہی نہیں. یہ تو دیکھیں نا, یہ اس طرح باتوں نہیں بنتی نا. اور یہ جو 31 جولائی والا کیس ہے, اس میں تو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا, آئے نہیں, ریویو داخل نہیں کیا. اب جب کہ ٹرائل شروع ہوا ہے تو اب ان کو یاد آ گئی ہے کہ بھئی یہ, اور وہ ٹائم باہر ہے, پتا ہے کہ صاحب کو وہ ٹائم باہر ہے. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ٹھیک نہیں, ہائی کورٹ کے ججز بھی ٹھیک نہیں, ٹرائل کورٹ بھی نہیں ٹھیک, جو کہ برمشتمل ہے 3 ججز آف دا ہائی کورٹ, کوئی کس کا رشتہ دار کہتے ہیں, کوئی رشتہ دار تو ہم ہیں, سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار تو ہیں. اب یہ اگر پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم ہی ہمارا, تو پھر ہم کانسٹیٹیوشن میں سے ایک جو چیپٹر عدلیہ کا ہے, جو پلر عدلیہ کا ہے جس پر اسٹیٹ کھڑی ہے ساری, اس کو نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ چونکہ مشرف صاحب کو اعتبار نہیں ہے, یہ جب کوئی اور آسمان سے فرشتے آئیں گے اور وہ ٹرائل کریں گے تب ہم مانیں گے, ورنہ نہیں مانتے. یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی بات ماننے والی ہے, کرنے یا سننے والی ہے. اور پھر میں فار آرگومنٹ سے کہتا ہوں, مان لی بات یہ بات, بھائی آپ فیس کریں نا, آپ جائیں نا, کورٹ میں کیوں نہیں جاتے آپ, اور اس کو کیوں نہیں فیس کرتے آپ؟ رہ گئی بیماری, ہم کئی دفعہ دعا کر چکے ہیں آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ ملک کے صدر رہ چکے ہیں, آپ یہ بات بھولیں کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں. یہ آپ پوری ورلڈ کو یہ کہتے ہیں نا چھوٹی صاحب, پوری ورلڈ واچ کر رہی ہے, تو پوری ورلڈ یہ بھی واچ کر رہی ہے نا کہ یہ کس ملک کا سابق صدر تھا, یہ کس ملک کا سابق کمانڈر تھا, یہ وہ کون سا ملک ہے کہ یہ جس کو عدالت کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. So many things to answer, but I have to take a quick break. So I'll come back to you after the break. یقیناً پوری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں, انٹرنیشنل مختلف قسم کی میڈیا آؤٹ لیٹس میں اس بات کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. تو کیا میسج آ رہا ہے؟ We will talk about it after break. Keep watching 8 PM ویلکم بیک. پرویز مشرف عدالت کیوں نہیں آ رہے, یہی سوال کیا شاہ جی نے بھی. اور قصوری صاحب سنا آج بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی آپ سے, پرویز مشرف صاحب کی؟ میری آج تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میری ہوتی رہتی ہے, مسلسل ہو رہی ہے. ہاسپٹل میں جی میں جانا کہ بھائی اتفاق ہوا اس ہاسپٹل. ہاؤ از ہی؟ Well, he's confined to the bed, and is being treated by a team of doctors. Unke tests were regular hote hain, which are sent abroad also for analysis وغیرہ. Right. ان کو اٹیچ کرنے کا کہا ہے. Anyway, apart from that, کیوں نہیں آتے عدالت؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی ریزن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں نہیں آنا چاہیے؟ جیسے کہ شاہ جی نے کہا کہ آ کے پیش تو ہوں. دیکھیں, he is not well, اور جو اسٹریس ہوتا ہے, stress is the biggest problem for the heart. Right. چیز یہ ہے
کہ اگر اس اسٹریس کی وجہ سے سپوز کیونکہ دیر آلریڈی کیلشیم کے ڈپازٹ ہیں اور ان کے چوکڈ ہیں اپنی آرٹریز، خدا نخواستہ کچھ ان کو ہو جائے، زندگی جو ہے ہر چیز جو دنیا میں ہے یہ سب رہنائیاں اور رونقیں دنیا کی، یہ سب تابع ہیں زندگی کے. ٹھیک. انصاف بھی زندگی کے تابع ہے. ٹھیک. انصاف زندگی سے اوپر نہیں ہے. سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زندگی کی پرزرویشن ہے. اتنے بیمار کہ وہ نہیں آ سکتے. He is not. لیکن اس کے باوجود اب تو کہا عدالت نے آئے، تو عدالت کے پاس کیا سی، واٹ از دی انڈرسٹینڈنگ آف میڈیکل سائنس ان عدالت؟ یا تو ان میں کوئی بیٹھا ہو نا جس نے کہ ایم آر سی پی کیا ہو، اسی کوئی ڈاکٹر ہو اپنا جج بیٹھا ہو جس نے کہ ایم آر سی پی بھی کیا ہو اسی، تو پھر تو آدمی کہتا ہے جی کہ نہیں جج بھی ہے ساتھ ایم آر سی پی بھی کیا ہے. واٹ از دی بیسس؟ میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ جج کا کام نہیں ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو رد کرنا. جج زیادہ ایک بورڈ بٹھا سکتا ہے. جج کین ناٹ، بیکاز دیٹس ناٹ ہز ایریا آف انالیسز. ہز ایریا آف انالیسز از لا، پوائنٹ آف لا اینڈ پوائنٹ آف فیکٹس، ناٹ دی میڈیکل رپورٹ. رائٹ. سلمان اکرم صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے کہ عدالت نہیں بتا سکتی کون بیمار ہے کون نہیں ہے؟ نہیں، ظاہر ہے جی عدالت تو یہ نہیں کہہ سکتی. اگر کسی ایک ڈاکٹر نے یا بورڈ نے کہا ہو کہ ایک شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ عدالت آ سکے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، تو عدالت تو اس اوپینین کو رد نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی رائے دی نہیں گئی. جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے میڈیا کے ذریعے اے ایف آئی سی کے بورڈ کی، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پرویز مشرف صاحب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکیں یا عدالت میں پیش ہو سکیں. رائٹ. آئی تھنک ان کے ساتھ سگنل کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ رپورٹ میں تو کہا ہی نہیں گیا کہ وہ نہیں پیش ہو سکتا ہے. تو یہی میں بھی کہہ رہا ہوں نا. اور قصوری صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے جج. قصوری صاحب نے لا کیا ہوا ہے، ہم نے بھی کیا، ججوں نے بھی کیا ہوا ہے. کیا میڈیکل جیورسپروڈنس نہیں پڑھی قصوری صاحب نے؟ مجھے آ رہی. کیا میڈیکل جیورسپروڈنس نہیں ہے کرمنل لا میں؟ یہ روز میڈیکو لیگل رپورٹیں نہیں ہوتی؟ کیا بورڈ نہیں بیٹھتے؟ کیا وہ رپورٹیں آ کر کورٹیں ان کو ایکسپٹ کرتی ہیں یا ریجیکٹ نہیں کرتی ہیں؟ لائبریرین بنی پڑی ہیں، لائبریرین بنی پڑی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب کورٹ کو تو بالکل، کورٹ کے تو دائرہ اختیار میں یہ نہیں آتی. کورٹ کے دائرہ اختیار میں کیوں نہیں آتی؟ آتی ہے 100%. کوئی بات ہے کرنے والی کہ بھائی یہ انسان کے، یہ تو بلکہ میں قصوری صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ ضرور کریں، لیکن اس حد تک نہ کریں کہ کورٹوں کو ملائن کرنا شروع کر دیں پبلکلی میڈیا ٹاک جلسوں میں کہ میں کسی کا وکیل ہوں. وکیل تو میں اس کے عدالت کے اندر ہوں نا، تو میں گاؤں میں جا کے یا شہر میں جا کر راجہ دار جلسہ کر کے تو آرگومنٹ کرتا رہوں. مطلب ہے اوکے، یہ میں مشورہ سن لیا ہے. لیکن اکرم راجہ صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا. اگر نہیں آتے 7 فروری کو بھی تو ایک شاجی نے طریقہ بتایا، کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا پھر؟ نہیں، یہی ہوگا جی جیسے ظفر علی شاہ صاحب نے کہا، یا وہ دوبارہ نان ویریبل وارنٹ جاری کریں گے، اور اگر پھر بھی نہیں آتے تو وہ ویلیبل اور اس کے بعد نان ویلیبل جاری کر سکتے ہیں. اور پھر نان ویلیبل پر بھی اگر نہیں آتے تو پروکلیمڈ اوفینڈر بھی ہو سکتے ہیں. مشرف صاحب سن لیں آپ، اور ان کے وکیل صاحب بھی سن رہے ہیں. کہہ رہے ہیں تو یہ اسٹیپ بھی ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے. آپ کیونکہ پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا وقت ہو رہا ہے، ہوگا کیا، ہونے کیا چاہ رہا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ ہے ڈائیورشننگ ٹیکٹس. فرام جسٹ اے منٹ. ملک کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ہے غربت، افلاس، جہالت، خودکشیاں، بچوں کو بیچنا. کراچی روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوب چکا ہوا ہے. بلوچستان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. نارتھ وزیرستان میں ملٹری ایکشن ہونے والا ہے. میری بات سن لیجیے. یہ ڈائیورشن ٹیکٹس ہے کہ آج تمام جو ہے ٹرین میں، بس میں، تندور پر آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے. چیز یہ ہے کہ دے نو اٹ کہ دے آر انکمپیٹنٹ ٹو سالو دی پرابلم آف پیپل آف پاکستان. جس دن لوگوں کا فوکس غربت اور افلاس پر آ گیا، جاب لیس سوسائٹی پر آ گیا، یہاں ایک ریولیوشن نظر آ رہا ہے. اور خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس دفعہ لوگوں نے ان کی لاشوں کو کسی ٹائم پہ. آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ میرے خیال سے کم از کم یہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا پھر اس وجہ سے مہنگائی ہے، آئی بلیو
بے روزگاری ہے اور بڑے ایشو ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر ان کو بیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں؟ یہ کریمنلز جو ہیں، جنہوں نے بڑے ہارڈ جو کریمنلز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے؟ ملک کو لوٹا ہے، نہیں، جنہوں نے ارب ہار ضرور کریں، آپ ضرور ان کے خلاف کریں، ان کے پیٹوں میں سے پیسے نکالیں، جس نے کانسٹیٹیوشن کو ویلیٹ کیا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم بند کریں۔ واٹ ڈو یو تھنک اب کیا ہوگا؟ دیکھیں پریا، یہاں کیا ٹائم ہوتا ہے، جو سزا ہوگی، دیکھیں سزا کا ہمیں نہیں پتا، وہ کورٹ کا کام ہے، وہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ پریا اگر میں کچھ عرض کر سکوں۔ جی فرمائیے۔ رائے صاحب، دیکھیں اس مقدمے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے دن سے ایک سوال ہمارے سامنے رہا ہے کہ جو یہ مملکت ہے اس کو رستہ دکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے، جو قومی مفاد ہے اس کا تعین کرنے کی طاقت کس کی ہے؟ کیا وہ طاقت فوج کو اور فوجی حکمرانوں کو حاصل ہے یا جمہوری اداروں کو اور جمہوری جو لیڈر ہیں ان کو حاصل ہے؟ یہ مقدمہ اس بارے میں ہے اور یہ اس کی اہمیت ہے، بنیادی اہمیت آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ ہے، اوبیڈینس فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، اور دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آئین کے ساتھ کھڑا، لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ ریاست اور آئین میں کوئی تضاد نہیں ہے، آئین ہمارا یہ کہتا ہے اور یہ ہر شخص پاکستان کا اور ہر فوجی افسر یہ اوتھ لیتا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے یہی تو ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہی تو ڈیسائیڈ کرنا ہے، مگر ڈیسائیڈ کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔ اللہ حافظ۔